जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को वकास रशीद का एक दफ़ा फिर सलाम पहुँचे। नाजरीन, हुकूमत साजी का अमल अपने आखिरी लम्हात के अंदर दाखिल है। इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी हलफ उठा लिया है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं। और आज इस्लामाबाद के अंदर वफाकी काबीना के 19 अरकान ने भी हलफ उठा लिया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बराजमान हैं मिर्ज़ा आसिम बेग, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। इसके साथ साथ ये ILF सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। इनको हम शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत तश्कील दी जा चुकी है, अपने आखिरी मरहले के अंदर दाखिल है और आज वफाकी काबीना के 19 अरकान ने भी हलफ उठाया है। क्या समझते हैं कितना डिलीवर कर पाएंगे ये? लेकिन बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत 6 महीने की मेहमान है और ये जो जिस मैंडेट के साथ आए हुए इनको अंदर से जो है ना ये एक ज़मीर मलामत कर रहा है और ये फॉर्म 45 वाले नहीं है। अच्छा, ये फॉर्म 47 वाले हैं। 5%। तो जिस तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे जी कि 10 रुपये के नोट के ऊपर उसको आप 1000 रुपया बनाने की कोशिश करें कि ये फॉर्म 47 है, इसको एक्सेप्ट करें। कौम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जिस तरह कौम कल पूरे पाकिस्तान में जब इमरान खान की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कहा तो फस्तैयत की इंतहा है। मैं समझता हूँ कि उसकी तो मैं पहले तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत के इस रवैये के ऊपर जो जमहूरी अंदाज में पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, उसके रास्ते में पंजाब पुलिस को गुल्लू भट्टों को खड़ा करके उसको रोनने की कोशिश की। लेकिन मैं पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरह इनके हथकंडों को नाकाम करते हुए पूरे मुल्क के अंदर जो है ना ये कामयाब शो हुआ और उनकी मैं समझता हूँ कि खान साहब ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिया और एक बहुत कामयाब रहा। ठीक हो गया। मिर्ज़ा साहब, आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात की है। इंतहाई एक अहम डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है। क्या हुकूमत तो तश्कील दी जा चुकी है, क्या अब भी अगर आपको फॉर्म 45 का मैंडेट मिल जाता है तो इसका अगला लाहेअमल आपके पास क्या होगा? सर बात यह है कि मामला सारे अदालतों के अंदर हैं और मुझे सबसे बड़ी रिजर्वेशन पंजाब के ऊपर है और पंजाब के जो हमारी 100 की लगभग सीटें हैं जो इन्होंने खुद बोर्ड की हुई हैं फॉर्म 47 के नज़र की हुई हैं, वहाँ पे 2 कोटें बनी हैं और 2 कोटें अगले 20 साल तो फैसले नहीं कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है जी कि ये मतलब इस तरह उनको कोर्टों में इजाफा करना चाहिए। क्लियर कट है, सोशल मीडिया के ऊपर ओवर राइटिंग है जिस तरह मतलब अगर वो अदालतें उसको देखेंगी मैनिपुलेट हुए हुए हैं डॉक्यूमेंट है तो ये मैं समझता हूँ कि उस आरोज के ऊपर आरोज के सोलतकारों के ऊपर और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और मैं समझता हूँ कि जब आर्टिकल 6 कहते हैं ना तो ये इम्प्लीमेंट चुके इन अदारों के ऊपर होगा यहाँ से जिनके आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान की तारीख शायद में गए हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया है। क्या आपको लगता है कि इंसाफ आपको मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फायद ईसा की क़यादत? सर हमें अदालतों के ऊपर चूँकि मैं शख्सियात पे ज़्यादा जोर नहीं देते, अदालतों की तकरीम करते हैं कुर्सी की वजह से। कुर्सी की अहमियत होती है और कुर्सी की उसी के मैं समझता हूँ कि तहत ये एक निज़ाम के तहत इस सिस्टम का एक हिस्सा है। इंसाफ की तवक्को हमें कुर्सी से है। कुर्सी पे बैठने वाले आए जाते हैं, कल चले जाएंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ चलेगी। आप काजी फायद ईसा साहब से थोड़ा सा क्या कर लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा उनसे? थोड़ा आप उनसे मुख्तलिफ राय भी रखते हैं, इसके साथ साथ आपकी डिसीजन भी उनसे थोड़ा अलग है। आपको लगता है कि इंसाफ आपको मिल पाएगा? माजी के अंदर जो उन्होंने एक जो सलूक रवा रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिस तरह वो एक पार्टी बन गए थे, हम इलेक्शन में जा रहे थे, इलेक्शन से कुछ अरसा कबल इन्होंने हमारी पार्टी का सिंबल ले लिया। ठीक हो गया, उन्हें पता था कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूर को मजबूत होना है, पार्लियामेंट को मजबूत होना है, उस पर जोर दे रहे हैं। तो जब पार्लियामेंट को उस जमहूर के प्रोसेस को ही नाकाम करने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करें, क्वेश्चन तो उठते हैं ना। कल 2 साफी उठाए इन्होंने, आज रिमार्क्स आ रहे हैं जी कि वो किसके कहने पर FIA काम कर रही है, चूँकि उस पूरे मुकदमे में तो अदलिया का नाम इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये किसी और उन्होंने कहा कि JIT बन गई है, JIT के ऊपर एक मतलब खलाई मखलूक का शामिल है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने कहा जी किसके कहने के ऊपर ये कि उनको तो क्यों ना बाहर निकाल दें। आज जो उनके रिमार्क्स हैं वो बड़े इंडिकेट कर रहे हैं मामलात की तरफ। एक इंतहाई कमज़ोर केस है। असद तौर मैं समझता हूँ कि मैं साफ़ी बरदरान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस पाकिस्तानी मुल्क जैसा मुल्क है, इसके अंदर साफत करना, सियासत करना, वकालत करना या कोई और प्रोफेशनलिज्म करना मैं किसी मतलब जहाज से कम नहीं है। और वो बहुत सारे साफ़ी जो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं और वहाँ से अपने मतलब किरदार, जर्नलिज्म कोई ऐसा मजाक नहीं है। मतलब जर्नलिस्ट के लिए
آپ جرنلزم پڑھنا پڑتا ہے, آپ اس میں ڈگری لیتے ہیں, تب جا کے آپ مطلب رپورٹر سے, ڈسٹرکٹ رپورٹر سے, کورٹ رپورٹر سے ہوتے ہوئے مطلب ہلکے کا اینکر بنتے ہیں, پھر آپ اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اس پوری ملک کی معیشت کے اوپر ایک گہری نظر ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے. آپ نے اسد طور کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان کئی ایسی صحافی ہیں جس نے آواز اٹھائی ہے ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے, انصاف کے لیے, رول آف لا کے لیے, رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس پاکستان کے اندر مافیاز کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس کو غائب کر دیا گیا تھا, اس کو ہستی سے ہٹا دیا گیا تھا, اس کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اس کے گھروں پر حملے کیے گئے ہیں. کیا اس طرح کا رویہ رکھنا ایک شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اندر موجودہ صحافتی کیریئر کے لیے؟ جی, میں پاکستان کی عوام اس چیز سے واقف ہوگی, اور میں یہاں پہ نام اگر ارشد شریف کا نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. ارشد شریف نے اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے خون سے بیاری کی ہے اس جرنلزم کے لیے, اور اس کے اندر مطیع اللہ جان کا مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مطلب بہت سارے لوگوں کا کردار ادا کیا ہے لوگوں نے, اور قربانی آئے روز دے رہے ہیں. اور آپ بھی جس طرح مطلب عمران ریاض صاحب اس ٹائم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور سچ کے ساتھ وہ دے رہے ہیں, کیا ان کو بار بار اٹھانا اور پھر ان کو غائب کر دینا, پھر اٹھانا, کیا یہ رویہ رکھنا ایک صحافی کے ساتھ کیسا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا نیگیٹو امپریشن نہیں جاتا؟ آپ نے کوسچن کیا تھا نا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ ہے کسٹڈین آف کانسٹیٹیوشن, فنڈامنٹل رائٹ. اگر مطلب دیکھیں نا, جہاں مردہ لوگوں کے کیسز چلا رہے ہیں 50 سال پہلے کے, ان کو تو انصاف ملے نہ ملے, اگر مل بھی گیا تو کیا ہونا ہے. جو زندہ درگور لوگ درگور ہو رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے, عمران ریاض کی صورت میں, صنم جاوید کی صورت میں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جو 9 مئی کا وقوع ہے, اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن سے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, دودھ کا دودھ ہو, پانی کا پانی ہو. خان صاحب نے بھی جیل سے یہ کہا کہ جو اصل کردار ہیں تحقیقات ہونے کے بعد ان مجرموں کی ہاتھ تک ان کو ڈالا جائے. ہمیں پتہ ہے اس دن چاروں وزیر جو ہیں وزیر داخلہ ان کے کردار کیا تھا صوبائی اسمبلیز کے, اس کے بعد چاروں آئی جیز کا کردار کیا تھا, اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کردار تھا, سویلین کیسے وہاں پہنچے, ان کو لے جانے والے سہولت کار کون تھے, اور وہاں پہ پہنچا کے وہاں جو آلریڈی جلایا گیا تھا مطلب مجسمے جلائے گئے یا مطلب ہاؤسز جلائے گئے, اس کی تحقیقات ہونی باقی ہیں. اور سب کے گلے میں انشاءاللہ وہ ہاتھ پڑنے والا, اور قانون کا ہاتھ مطلب قانون کہتے ہیں نا کہ اندھا ہوتا ہے, اور جب کہ ہاتھ پڑے گا تو وہ ان کی جو سیاست نہیں کر رہے ہیں نا, ان کو جیسے ابھی سیاست کر رہے ہیں نا, وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے اتوار والے دن ملک بھر میں احتجاج کیا, پشاور میں آپ نے خصوصی احتجاج کیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور احتجاج کی قیادت کر رہے تھے. آپ یہاں پنجاب کی اگر میں بات کروں تو 6 لوگوں کو گرفتار بھی کیا, اس کے بعد متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 6 FIRs کی گئیں, ایک اسلام آباد میں FIR ہوئی ہے. آپ لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے ایک پرامن طریقے سے احتجاج بھی کیے ہیں, اس کیسز کو بھی دیکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 FIRs ہوئی ہیں اور ایک اسلام آباد کے اندر جو FIRs ہوئی ہے, اس کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ FIRs ہونی چاہیے تھی ایک پرامن احتجاج کو لے کر؟ سر سب سے پہلے اگر بات اصول پہ کروں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو PDM کی گورنمنٹ تھی وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی تھی کسی کے ساتھ مل کے. پھر PDM 2 نگران کی صورت میں آئی ہے, اس نے اپنے وہی صورتحال اسی طرح کا لے کے چلی ہے. اب PDM والے وہی 14 جماعتوں والے, اب 6-7 جماعتوں پہ مشتمل وہی جو مین کردار تھے, اب ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. سہولت کاری آلریڈی پہلے کر رہے تھے, بلیک میل ہوئے ہیں, ان کے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ان کے کارنامے جو کرپشن کے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے. نمبر 1. دوسری بات میں یہ کروں گا جی کہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے کل جس طرح سڑکوں کے اوپر نکلی ہے اس دھاندلی کے خلاف, جو ریگنگ ہوئی ہے 9 فروری کو, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دے دیا. فارم 45 لوگوں کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس بھی ہے, اپوننٹ کے پاس بھی. جماعت اسلامی کنٹیسٹ کر رہی ہے وہاں پہ, آپ دیکھیں جی دوسرے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, دیگر پارٹیاں بھی کہہ رہے ہیں وہی فارم 45 ہمارے پاس ہے, وہ فارم 45 ان کے پاس ہے, تحریک لبیک والوں کے پاس ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں, لیکن الیکشن کمیشن کے سر کے اوپر جوں تک نہیں رہ رہی. پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن انتہائی متنازع ہے, بغض رکھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, لہٰذا یہ چیف الیکشن کمیشن فوری طور پہ ریزائن کرے, اور ریزائن ہماری ڈیمانڈ ہے 6 ممبران بھی ساتھ 6 ممبران بھی کریں, یہ مل کے سارا الیکشن کمیشن. چونکہ یہ مینڈیٹ رات کی تاریکی میں اس میں ڈاکہ ڈلا ہے, اور یہ چوری نہیں ہوئی ہے, ڈاکہ ڈلا ہے. اور یہ پاکستان کی 70 سالہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار عوام نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ووٹ کی صورت میں تھا 8 فروری کو کاسٹ کیا, اور 9 فروری کو مطلب ہائی جیک ہو گیا. اور رات کو 3 بجے کدھر تھے؟ ابھی بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, صحافی پوچھ رہے ہیں ان سے کہ 3 گھنٹے آپ کہاں تھے جی چیف الیکشن کمیشنر صاحب, آپ ہمیں بتا دیں. چونکہ آروز رو کے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پنڈی کے چیف کمشنر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے انتہائی ضمیر کی آواز کے ساتھ, انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ, مطلب وہ اپنے وہ کہہ رہا تھا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس نے آ کے بیچ چوراہے میں بانڈا پھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں
ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں مرزا صاحب انہوں نے اپنا بیان واپس بھی تو لیا تھا سر نہیں وہ تو ڈرائی کلین ہونے کے بعد مطلب جب وہ کہتے ہیں قبولیت اور مقبولیت کے بعد جو ہے نا وہ سارا معاملہ لوگ سمجھتے ہیں وہاں کیا مطلب جب ان کے پاس جاتے ہیں مہمانوں کے پاس تو کیا سلوک کرتے ہیں. شیر شیر بھی گیا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ کر کے آ گئے تھے تو مطلب وہ خیال بنتی ہے. یہاں جو لوگ اٹھائے گئے پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی وابستیاں ان کی چینج کروائی گئیں, انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی, انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑ لی, انہوں نے پارٹی عہدہ چھوڑ لیا, انہوں نے سیاست ہمیشہ خیر آباد کہہ دیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ جا کے آئی پی پی سے نکل رہے ہیں کہیں, لیکن ان کے بیان سے ایک راولپنڈی کمشنر راولپنڈی کے بیان سے ہے کہ یہاں پر ایک موقف سامنے تو آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے. سر میں وکاس بھائی وہی بات کر رہا تھا, میں آپ تھوڑی سی چونکہ آپ نے بیچ میں لقمہ دے دیا, میں یہ عرض کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے جی پنڈی ڈویژن کی, ایک ڈویژن اس کی کروائی جائے, انکوائری کروائی جائے. دوسرا ڈیمانڈ ہے کراچی حیدرآباد کا, وہ فوری طور پہ چونکہ وہ ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں. دوسرا تیسرا یہ ہے جی کہ آپ نے پنجاب کا, لاہور کا اسپیشلی شہباز شریف لال کا, چونکہ رات کو جب منصور علی خان نے جو ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے نواز شریف کی سیٹ کے اوپر, وہ تو فارم 45 میں ہار گئے ہیں. وہ کیسے مطلب جواز رکھتے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں, مہارانی صاحبہ اس وقت پنجاب کے وزیر علی ہیں. وہ لہٰذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کل جمہوری نامز کو روتے ہوئے خواتین کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر جس طرح 6 FIR دلوا کے وہاں پہ اسلام آباد کے اوپر FIR دلوائی گئی, ان کی فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ میرے خیال میں انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, اب مسلم لیگ نون محسن نقوی کی صورت میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے. میاں نون نواز شریف صاحب نون ان کی ہے, نون یہی رہے گی, لیکن نقوی صاحب اس کے آخری سربراہ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب, اس ٹائم اگر دیکھا جائے, اگر پچھلی حکومت دیکھا جائے PDM کی, اس ٹائم مولانا فضل الرحمان ایک اہم کردار تھے ان کے اندر, اور اس دفعہ نہ انہیں کوئی صدر کا عہدہ دیا گیا ہے جس کے لیے وہ خواہشمند تھے کہ مجھے صدر کا عہدہ یہاں پر آفر کیا جائے گا, لیکن نہیں انہیں کوئی وزارت دی گئی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان اس ٹائم, ان کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر اسٹینڈ بائی کر پائیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ میں کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور 12ویں کھلاڑی کا نمبر کبھی نہیں آتا, اور یہ بڑے خوش فہمی کا شکار تھے PDM میں, چونکہ سارا سہولت کاری کا کردار چونکہ اسٹیٹ پاور ان کے پاس تھی, انہوں نے ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. اب یہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. مرزا صاحب وہ آپ کی قیادت سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بار بار ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف ہر اس اپوزیشن کی پارٹی کو ویلکم کرے گی جو عوام کے مفاد کے لیے لڑ کے سڑکوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر لڑنے کو تیار ہوگی, اس کی جنگ لڑے گی. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. نہیں, کیا ایون اچکزئی صاحب ایکسیپٹ کریں گے, ایون اچکزئی صاحب کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جو اہل سنت جماعت کی ہمارے امیدوار تھے, صدارتی امیدوار. بالکل. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ماضی کے اندر جو ہے نا انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے آپ کو استعمال کیا, ہم بھی استعمال کریں گے, لیکن قومی مفاد کے اندر, قومی مفاد. لیکن کیا مولانا فضل الرحمان کو, میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان صاحب ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ اگر پاسٹ میں دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان بالکل ان کے برعکس کھڑے ہوئے تھے, اور اس دفعہ مولانا فضل الرحمان آپس میں رابطے میں ہیں آپ کی ٹیم سے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے میں ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان یہاں پہ ڈیلیور کریں گے آپ کے ساتھ؟ سر بات یہ ہے, میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہم کو ذاتی مفاد کے لیے ان کے ساتھ کوئی عہدے بانٹنے نہیں جا رہے ہیں, ان کو کوئی مطلب گورنرشپ یا وزارت اعلیٰ یا کوئی وزیر کے اوپر جو ہے نا وہ فائز کرنے نہیں جا رہے ہیں یا کوئی عہدے بانٹ رہے ہیں. ہم زرداری نہیں ہے, نہ ہی زر اور زرداری سے ہمارا تعلق ہے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہم کھڑے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ ہم صدارت بھی نہیں دے سکتے. اب ہم نے ایک کینڈیڈیٹ اپنی قربانی دی پارٹی نے, اور اچکزئی صاحب چونکہ مطلب وہ بھی ایک اختلاف رکھتے تھے, سیاسی اختلاف تھا ہمارا ان کے ساتھ, لیکن ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو صدارتی الیکشن لڑایا. جہاں تک رہی فضل الرحمان صاحب کی بات, تو مدرسوں کے بچوں کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور جدید تعلیم حاصل کریں. ہماری دیرینہ خواہش ہے اس قومی ادارے کے اندر شامل ہوں, قومی سیاست کریں, لسانی سیاست سے باہر آئیں, اور قوم کے وسیع تر مفاد, اس وقت جو مہنگائی PDM کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جس طرح جو سہولت کاری کر کے ہماری الیکٹیبل گورنمنٹ گھر بھیجوائی گئی, سائفر کے اس زمرے کے ہم کہتے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ ہے, وہ تو بیچ چوراہے میں آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے دھماکے کرتے جا رہے ہیں, سیاسی دھماکے. وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں گے. یہ حکومت 6 مہینے کی مہمان, اس سے زیادہ چل نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب جو ابھی جیل کے اندر ہیں, ابھی پابند سلاسل ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کل ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں فارم 47 کی جو حکومت بنی ہے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا تھا, اس لیے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ جمہوریت کے بالکل برعکس نہیں آتا ہے کچھ؟
دیکھیں جی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے رسپانسبل وہی ہیں, اس پہ کمنٹ آپ کریں. کے از ناٹ اے پارٹ اور پارسل آف پی ٹی آئی نا. تو سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہ چکے صاحب کا ہے ایک ہمدردی ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں, اسیر ہیں مطلب جو ابھی برداشت کر رہے ہیں معاملات. دیکھیں گے ابھی پارٹی پالیسی کیا ہے, لیکن جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے آپ کو پتہ ہوگا وہ واپس دوبارہ آنا چاہیے تحریک انصاف کے اندر, تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ اپنے ورکرز کو زیادہ ویٹیج دیتی ہے, اور ورکرز جو اس مشکل وقت میں مطلب جب پارٹی مشکل وقت میں تھی ورکر ساتھ کھڑا رہا, وکلا ساتھ کھڑے رہے, میں سب نے پہلا رائٹ ان کا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو چھوڑ کے گئے ہیں تو خان صاحب اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کلیئر دے چکے ہیں اور وہی بہتر فیصلہ کریں گے. شندانہ گلزار صاحبہ آپ کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایف آئی آر نے طلب کر لیا ہے ضلع شاہ قتل کیس کے اندر کہ مریم نواز کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا, کوئی ثبوت پیش کر پائیں گی یہ شندانہ گلزار صاحبہ؟ کیا سر بات یہ ہے, میں میڈیا کی وساطت سے عوام تک بتا دینا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا سے ذرا ہر دوسرا بندہ کنیکٹڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکس بھی بند ہے, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ وہی بحال ہو جائے. فیس بک بند ہے, جناب یوٹیوب بند ہے, تو یہ سگنل پوری طرح بحال ہو جائیں. جنہوں نے سیاست نہیں کرنی تھی وہ سیاست کر رہے ہیں, اللہ کرے اور باہر چلے جائیں اپنے اپنے مقام پہ, اپنے دائرے میں واپس دائرے کے اندر, تاکہ ملک ترقی کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ توہین مریم یہ کوئی ایسی توہین نہیں ہے کہ قانون سے مبرہ ہو. کسی کے اوپر اگر جائز تنقید برداشت نہیں کر سکتی ہیں, یہ وزیر اعلی جو ہیں صاحبہ, جو مطلب 2 دن پہلے درس دے رہی تھیں کہ اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ میں ہوں, کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گی. تو جو کل پاکستان تحریک انصاف نے کال پورے پاکستان میں دی, جو پنجاب میں آپ نے گلو بٹوں کو پولیس کے ذریعے یہ آئی جی کے ذریعے جو آپ نے کام کیا وہاں پہ, آپ کو شرم آنی چاہیے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اپنے خاتون ہونے کے ناطے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. آپ نے ایک دن کام نہیں کیا ہوا. خان صاحب نے قوم کو بتایا ہوا ہے, قوم بادشاہ ہے, آپ ایک دن پرفارم نہیں کر سکتی ہیں. آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں, آپ کو اس بات پہ بھی شرم آنی چاہیے. غریب کی جا کے آپ دادرسی کرتی ہیں, وہاں سے پہلے میلز وہاں موجود ہوتے ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں اس کی, مطلب اس طرح تشہیر کر رہی ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کے آٹے کے اوپر تصویر لگا کے تو لوگ مطلب اس طرح کی آپ کیا کہتے ہیں درود و سلام بھیجنا چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آٹے کے اوپر تصویر اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آٹے کو سنڈی نہ لگے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں, کون ایک اپوزیشن لیڈر بننے جا رہا ہے آپ کی طرف سے؟ سر خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے اور پوری پارٹی نے ہماری اس کو توثیق کر دی ہے. سی سی نے عمر ایوب صاحب ہمارے جو ہے نا, عمر ایوب صاحب پہلے نام تو شیر افضل مروت صاحب کا بھی گونج رہا تھا, میڈیا کے اوپر بھی شیر افضل مروت صاحب سے وہ کام لیا جائے گا جو کہتے ہیں قدرت نے بڑی مہربان ہے اس کے اوپر, انشاءاللہ مطلب وہ کام کرے گا جو مطلب پی ڈی ایم اعظم نہیں کر پائے گی, اور اسپیشلی نون لیگ اسپیشلی اعظم نہیں کر پائے گی. یہ 6 مہینے میں شیر افضل مروت کو کوئی اور سونپی جائے گی, کوئی قیادت وغیرہ دی جائے گی جی. ابھی بہت ساری کمیٹیاں بننی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کا کردار بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں گے. جی مطلب قوم کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ قوم کا مقدمہ, مہنگائی, یہ جو جہالت ہے اور یہ جو فسطائیت ہے, اس کے خلاف ہم بھرپور آواز پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائیں گے اور سیاسی میدان کے اندر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسلام آباد کے اندر جو کل کے وقوعے کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی ہے, میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ہماری قیادت کو شامل کر دیا گیا ہے اور 1800 سے 2000 بندے جو ہے نا نامعلوم کر کے, تو اس طرح کی یہ اب کہانیاں نہیں چلنے والی ہیں. ریاست کا قانون کا بہتر استعمال اس طرح نہیں ہوتا, اور یہ 144 پچھلے 2 سال سے لگی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے کمشنر مطلب ہے, سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب کو بھی اس کا سوچنا چاہیے جو ابھی تک ہوا ہے ہائی کورٹ میں, اور جس طرح بھیجا ایم پی اوز ایشو کرتے رہے, تو اس طرح 144 کی توہین نہ کریں. مرزا صاحب تھینک سو مچ. آخر میں یہ بتائیے گا, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا اقدام ہونے چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ حکومت تو تشکیل دی جا چکی ہے. سر دیکھیں نا, ان کے پاس وہی والا وزیر خزانہ تھا نا جو آیا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو ڈالر دیکھیں جی 80 روپے پہ آ جائے گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر یہ جس طرح حکومت عوام نے مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہوا یہ حکومت کرنے دیتے, ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ 150 روپے والا پیٹرول ہی ہوتا جو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے, 150 والا پیٹرول ہی دیتے. وہ ہماری اکنامک ٹیم ہے, ان کے پاس پلان کیا ہے؟ یہی وہی ٹیم ہے نا, یہ کاریگر ہیں جو اپنے آپ کو کاریگر کہتے ہیں کہ یہ بہت کاریگر ہیں, تجربہ کار مطلب ہے سہولت کار ہیں. یہ 16 مہینے انہوں نے کیے نا, 16 مہینوں کے نتائج ابھی آپ بھگت رہے ہیں. اور مطلب ہے یہ آگے ان کے پاس ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں. بڑے میاں صاحب آئیں گے تو یہ ہو کہ بڑے میاں صاحب تو ہار گئے ہیں, چک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مطلب منہ سے مطلب وہ ماسک پورا پہنتے ہیں, وہ آدھا پہن کے شرمندگی ہمارے پورا بھی نیچے اتار رہے ہیں, نہ پورا پہن پاتے ہیں, نہ وہ مطلب پارلیمنٹ میں ایڈریس کر رہے ہیں, نہ قوم کو. اب ایڈریس انہوں نے کیا کیا 35 نشستوں پہ, جب ان کو 35 نشستیں ملی تو وننگ خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ میں نے شہباز شریف کو آرڈر کر دیا ہے, شہباز شریف لیپ ٹاپ منگوا رہا ہے, وہ لیپ ٹاپ لوگوں کے پیٹوں میں ڈالیں گے. لیپ ٹاپ اس قوم کو دیا جائے, خالی لیپ ٹاپ سے کیا کریں گے جب تعلیم ہی نہیں ہوگی بندے کے پاس, روڈوں پہ بندہ گھوم رہا ہوگا, بھوک اور افلاس سے مر رہا ہوگا, لیپ ٹاپ اس کے گلے میں ڈال کے وہ گانے سنے گا.
मतलब अब ये सूरत हाल होगी. आ गया पॉइंट आ गया मिर्ज़ा साहब. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, क्यों ये मुलाकात नहीं हो पाई, क्या वजह हो सकती है कि आज कोई केसेस भी थे इमरान खान साहब के हाई कोर्ट के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में आखिर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. मैं पंजाब हुकूमत के इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि अडयाला जेल उनकी कंट्रोल में आता है और जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो अब मरीम नवाज़ के अहकामात पे पूरी तरह अमल कर रहा है और इस तरह नहीं होना चाहिए. कानून को कानून की नज़र से देखें. कानून मतलब एक पाकिस्तान के अंदर दो कवानीन नहीं हो सकते. एक ही कानून की नज़र से आपको सबको देखना पड़ेगा, तब ये मुल्क आगे जाके चलेगा. इन्होंने जो ड्रामा किया किसी और की सहूलतकारी के लिए, जो दो अफगानी पकड़े के ड्रामा साजी सारी की गई. पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि वज़ीर दाखिला से कि मुल्क की सरहदों के अंदर वो आया कैसे, सिक्योरिटी अदारे कहाँ थे. पहले तो उनके ऊपर तहकीकात करें, उनके लैब्स है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ. ये सब खान को डराने की धमकियां हैं और खान की लीगल टीम और जो मुलाकाती हैं उनको रास्ते में रुकावट रोड़े अटकाने के उस ज़ुमरे में आता है. ऐसा हम नहीं चलने देंगे. कोर्ट का आर्डर हमारे पास मौजूद होता है और वो मतलब मुझे बताएं कि जी एक सरकारी ऑफिसर वहाँ खड़ा होकर कहता है जी कि नहीं जी आप मुलाकात नहीं कर सकते. तो कोर्टें भी ऐसी कैंगरू कोर्ट्स होंगी तो कैंगरू कोर्टों के कैंगरू फैसले ही होंगे और आगे इंप्लीमेंट ही ऐसी ही होगी. 13 तारीख को आप मुलाकात करेंगे? 13 तारीख को इंशाल्लाह कोर्ट का आर्डर हमारे पास मौजूद है. हम भरपूर तरीके से जाएंगे, खान से मुलाकात करेंगे. हमारे तो वहाँ पे 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, उनमें हम कौंसल भी इंशाल्लाह पेश ठीक हो गया है. फिर अगला लाएमल तय होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. मिर्ज़ा आसिम बेग साहब इंशाल्लाह आपको फिर प्रोग्राम के अंदर मदद करेंगे. और इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को 51 न्यूज़ से इजाज़त दीजिए. फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ. अल्लाह नेगेबान.